अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मौजू मेरा पाकिस्तान है मगर रिलेट करता है अमेरिका से। आज सुबह सुबह आँख खुली तो एक दोस्त जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त मगर इमरान खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन और बहुत बड़े दोस्त, और खान साहब के साथ उन्होंने बहुत तवील अरसे अमेरिका में काम किया। उनका मुझे फ़ोन आया कि क्या IMF के ऊपर पाकिस्तानी एंकर और मीडिया और तुम जैसे लोगों ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है, सच क्यों नहीं बोलते। तो मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। मैंने कहा कि सच तो हम लोग भी नहीं बोलते, आप लोग भी नहीं बोलते, और अब दुनिया में सच कहाँ प्रिवेल करता है। मैंने अज़राए तफन्नुन बात की थी तो वो फिर बताने लगे। वो बहुत बड़े इकॉनमिस्ट भी हैं और बहुत बड़े इकॉनमिस्ट हल्के में भी मूव करते हैं, जो अमेरिका के बड़े रिनाउंड फाइनेंस के लोग हैं उनमें। कहने लगे आपको पता है कि ये जो सॉवरेनिटी स्टेट बैंक की IMF क्यों लेना चाहता है। मैंने कहा थोड़ा अंदाज़ा है, डिटेल तो आपको पता होगी। कहने लगे झूठ बोल बोल कर दुनिया से जब पैसा लेंगे और बाद में सारे राज खुलेंगे, तो मैंने उन पर टोन किया कि मुशर्रफ की तरह डबल खेल रहे थे। कहने लगे हाँ उससे भी ज़्यादा। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि इस आसिफ जरदारी के दौर में IMF से या वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसे लेने थे, तो उन्होंने कोई गारंटी मांगी कि ये पहले दिखा दें इतनी रकम आपके पास पहले से है। तो उन्होंने ARY से हाजी रज़ाक मरहूम से $300 लोन लिया। मुबैना तौर पर सच झूठ का मुझे नहीं पता। और वो बैंक में शो किया और वर्ल्ड बैंक या IMF से पैसे ले लिए, जो उसके बाद खुल गया और बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। तो कहने लगे कि देखें सल्तनत उस्मानिया का भी यही हुआ था कि बैंक क्रैप्ट हो चुके थे, शुजात बहादुरी सब कुछ थी कि तोप के मुंह में हाथ डाल दिया करते थे गोले की मौजूदगी में। तो हमारे यहाँ भी शुजात और बहादुरी रह गई है मगर झूठ के साथ रह गई है। तो अब कोई आपको इस तरह कर्ज नहीं देगा कि आप गेम खेल कर उनसे पैसे ले लें और बाद में हाथ ठेंगा दिखा दें। अभी यही बात हो रही थी तो मुझे एक मैसेज आया, एक ख़बर का हवाला था कि ज़रा ये चेक कर लें। तो मैं सो के उठा था, मैंने वो चेक की, फिर मैंने उनसे गुफ्तगू के दौरान ही वो खबर चेक की। मैंने कहा हुजूर ज़रा ये तो बताइए कि ये जो बाइडन 22-23 को अप्रैल को वर्चुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 40 मुल्कों के साथ, उसमें आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने 10 बिलियन ट्री लगाने का ऐलान कर रखा है, रोज़ दरख्त लगा भी रहा है, एग्जुरेट हो रहा होगा, मगर वो पहला आदमी है जो लगा रहा है। बिलियन सुनामी ट्री के नाम से KPK में उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, मगर दरख्त लगे हैं। उसे बाहर कर दिया गया। कहले हाँ मैं ये खबर पहले देख चुका हूँ और यही गलतियाँ हैं जो हमें रुस्वा करवाती हैं दुनिया में। तो मैंने कहा कहाँ हैं वो दोस्त जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले रहे हैं पाकिस्तान में और बाइडन के नुमाइंदे बनकर बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि भारत जो है उस पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का कितना दबाव है और कैसा दबाव है और हम क्या क्या कर रहे हैं। कहने लगे यही तो मसाइल हैं जो हम पाकिस्तानियों को ले डूबे हैं। तो फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि हमारा एक अमेरिकन पाकिस्तानी 25 साल से जॉन कैरी को दिखा दिखा के रोटी खा रहा है। मैंने कहा पता है ना जॉन कैरी कौन है। कहने लगे हाँ क्लाइमेट का सेक्रेटरी, अमेरिका का सेक्रेटरी क्लाइमेट, जो सेनेटर भी हैं, जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन भी हासिल कर चुके हैं और इलेक्शन हार चुके हैं, जो बहुत बाअसर हैं और उन्हें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर वज़ीर का दर्जा हासिल है। ऑलमोस्ट ऐलान तो नहीं है मगर जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस तरह उन्हें बाइडन पेश करते हैं, वो सीनियर मोस्ट वज़ीर हैं और होना भी चाहिए कि उन सबसे एक्सपीरियंस आदमी है वो इस पूरी टीम में बाइडन के साथ। और उनके करीब 1-2 पाकिस्तानी हैं जो अब अमेरिका के पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में एम्बेसडर भी लगना चाहते हैं और क्या क्या कुछ हासिल कर चुके हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ जो वो मुहिब्बे वतन हैं जो यहाँ पर IB के अफसरों को कम्युनिटी पर मुसल्लत रखते हैं, वेलफेयर को कम्युनिटी अटैची बनाकर, और जो मालूमात इकट्ठी करते हैं, यह है उनकी मालूमात। मेरे दिल में तो बहुत कुछ है मगर मैं
اتنی اکیلا نفرتیں جھیل نہیں سکوں گا. تو اس لیے ہلکا ہاتھ رکھتا ہوں. صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 25 سال سے بائیڈن کے ڈیموکریٹ کے قریب ہے، اور کیری کو نام لیتے، ان کے نام کے ساتھ یہاں لوگ پاکستانی کیری کا لاسٹ نیم ان کا کیری کہلاتا ہے. میں ان کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے، فورن آفس سے، کہ اس میں کولمبیا جیسے ملک ہیں اس کانفرنس میں، جو گلاسکو میں جو نومبر میں کانفرنس ہوگی کلائمیٹ پر، اس کے ایک مائل سٹون کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اس کی یہ بگننگ ہے اور انتہائی اہم ترین کانفرنس ہے. پاکستان جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہرٹ ہونے والے ملک ہیں ان میں سر فہرست ہے. کراچی کا، لاہور کا، اسلام آباد کا فوگ کا اور اسموک کا حالات پتہ ہے نا، کہ ہماری فلائٹیں بھی نہیں اتر سکتی ہیں، ہم ہائی وے پہ بھی نہیں جا سکتے. مگر پاکستان مس ہے، جس نے سب سے بڑا اسٹیپ بھی لیا ہے اور درخت لگا رہا ہے، جگہ جگہ لگا رہا ہے. اپوزیشن کچھ بھی کہے، جھوٹ اس میں 50% جھوٹ سمجھ لیں، مگر پھر بھی لگا رہا ہے نا. آج کی ڈپلومیسی میں اور آج کے ریلیشن میں جو ریاستوں کے تعلقات ہیں یا ریاستوں کے معاملات ہیں، وہ 100% درست کہیں بھی نہیں ہیں. تو جناب، یہ آپ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے کہ یہاں پر خود مختار آزاد آپ نے سیاستدان پیدا ہونے دیے، جس سے جو ہماری سیکرٹ ایجنسیاں ہیں ان کے تعلقات ہیں، وہ بڑا ہیرو ہے. جو آئی ایس آئی کے دفتر پہنچ گیا ہے وہ بڑا ہیرو ہے. جس کے گھر آنا جانا ہے، روٹی کھلا رہا ہے، جس نے $1 ملین کا چندہ دے دیا ہے وہ بڑا ہیرو ہے. اس نے کیسے دیا، اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کبھی چیک نہیں کر سکیں. اور یہی فارن پالیسی کی سب سے بدترین ناکامی رہی ہے. ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ جا چکے تھے محترم، مگر جو میری معلومات انہیں 3 مہینے کے لیے رکوایا گیا تھا، یہ آخری مہینہ ہے ان کا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اینڈ آف دی مارچ چلے جائیں گے، مگر میرا کہنا ہے کہ نہیں، ابھی 1 مہینہ اور رہیں گے. مگر جو لوگ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کہ علی صدیقی، میں نہیں جانتا اسے، میرا کوئی تعلق نہیں، میں اس سے کبھی نہیں ملا، کہ وہ یہاں کے سسٹم کو سمجھتا تھا، اس کے دوست تھے، اس کے تعلقات تھے. مگر اسے اس لیے کاٹ دیا گیا، کہتے ہیں کہ جی اس کے اپنی بہت بڑی امپائر ہے، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ وہ ایئر بلو کا بھی پارٹنر ہے اور دوسرے بزنس بھی ہیں، تو اس کا اپنا ایجنڈا ہے بزنس کا. ایک تو ملکی ایجنڈا پیچھے رہ جاتا ہے، اپنے ایجنڈے سامنے آ جاتے ہیں، جیسے یہاں ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک امریکن پاکستانی ہوں یا برطانیہ کے پاکستانی ہوں یا کینیڈا کے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انہیں گیدر نہیں ہونے دے گی. دیکھیں، گیدر ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس پیدا ہوتا ہے. اگر بڑی تنظیم ہو، باؤنڈنگ ہو، کوئی مینیفیسٹو ہو، جیسے اپنا ہے، کہ جب تک اپنا کا انٹرسٹ رہا پاک پیگ نے کام کر کے دکھایا تھا. براؤن ترمیم سے لے کے، اور وہ ایک کانگریس مین کو ہروایا تھا، میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، اس کا جو یہاں بہت مشہور تھا انڈین لابی کے لیے. اپنا نے بڑے کام کیے تھے، مگر پھر کیا ہوا، وہاں پر بھی میں بولنا نہیں چاہتا، وہاں پہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو گئی تھی. جب تک یہاں کے پاکستانیوں کو، جو جینون پاکستانی ہیں، ان کی لیڈرشپ کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے جیتے مرتے ہیں. میں امریکن پاکستانی ہوں، مگر میری مدر لینڈ ہے وہ. میں امریکہ کو باپ سمجھتا ہوں، جس نے مجھے روٹی کھلائی، تعلیم دی، جس نے مجھے ذہنی تربیت دی، زندگی کا شعور دیا. مگر ماں سے محبت کبھی کم نہیں ہوتی. باپ کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں، مگر ماں کرولنگ کرنا سکھاتی ہے، ماں چلنا سکھاتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے. اس کی امپورٹنس ہمیشہ باپ سے زیادہ ہی رہی ہے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب مجھ جیسے لوگ تنقید کرتے ہیں، تو ناراض ہونے کے بجائے کاش آپ لوگ اس پہ غور کیا کریں، نوٹ کیا کریں کہ ایک آدمی درد دل سے بات کرتا ہے. میرا کیا لینا دینا. میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہونے چاہیے، وہ کسی کے ممبر نہیں بننے چاہیے، وہ کرٹک ہی رہیں. وہ چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتے ہیں کہ جب لوگ اچھا کریں تو اچھا کہیں، جب لوگ برا کریں تو انہیں تنقید کی جائے، اور پازیٹیو وے میں کی جائے کہ آپ اسے ایسے درست کر سکتے ہیں. اگر وہ درست نہ کریں، کنٹینیو اپنی بات پہ اڑے رہیں، تو پھر مخالفت تک تنقید کرنی چاہیے. مگر ہم جیسوں کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ 99% تو ایک جیسے لوگ جمع ہو گئے ہیں نا،
کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے جو اس وقت ہو رہا ہے امریکن پاکستانیوں کے نام پہ، ذرا غور سے دیکھیں. تو بہرحال میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کانگو بھی ہے، کولمبیا بھی ہے، ویتنام بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، اور یو اے ای بھی ہے، جہاں میں نے کوئی کلائمیٹ کا اتنا بڑا پرابلم نہیں دیکھا، درجنوں بار گیا ہوں میں. سعودی عرب بھی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ترین ملک ہیں، مگر پاکستان نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہماری ڈپلومیسی جھوٹ پر کھڑی ہے، صرف اپنے پاکستانی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے یہ. دوسرے، جو امریکن پاکستانیوں کو جس طرح سے وہاں پر پروٹوکول دیا جاتا ہے جن کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، دوسری ایک اہم وجہ یہ ہے. تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں جس بڑے پیمانے پہ ساؤتھ ایشین آئے ہیں، انڈین امریکن جو بورن ریز یہاں کے ہیں، اور جو ان کی وجہ سے بائیڈن کا بہت خوفناک دباؤ ہے مودی پر، مگر وہ کہیں پاکستان سے باعث بھی ہیں. بلڈ پرابلم ہے نا ہمارا سب کا، ان کا بھی وہی پرابلم ہے جو ہمارا ہے کہ جہاں انڈین کا نام آئے گا ہم کٹ جائیں گے، وہ بھی جہاں پاکستان کا نام آئے گا. گو کہ یہاں کے بچوں کو جو پیدا ہوئے ہیں ان معاملات سے دور رہ کر دونوں ملکوں کو قریب لانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کام دکھایا اور پاکستان کا نام باہر کروا دیا. آپ دیکھیں کہ بائیڈن کے آنے سے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بائیڈن پرو انڈیا ہی رہیں گے، پالیسی چینج نہیں ہوگا، کوئی بڑا شفٹ نہیں ہوگا، مگر ہیومن رائٹس کے حوالے سے مودی کی مصیبت آ جائے گی. تو آپ دیکھیں 5 اسٹیٹس میں انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں، مودی نے ایک بار بھی پاکستان کا نام لیا یا چائنا کا نام لیا یا بنگلہ دیش کا نام لیا ہے کہ گھس کے ماریں گے اور مودی گھس کے مارتا ہے؟ کوئی ایک نعرہ سنائی دیا ہے؟ پاکستان کو خط بھی لکھ رہا ہے نائٹس وے میں. 23 مارچ پہ خط لکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں پاکستان کی ساورنٹی کو، پاکستان کے حقائق حقیقی جو اس کی سچائی ہے اس کی اساس کو. اور وہ الیکشن کمپین جو انتہائی امپورٹنٹ ترین 5 ریاستوں میں ہو رہے، ایک جگہ پر بھی کہیں پاکستان کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ یہ بائیڈن انتظامیہ کا زور ہے. اور انہی ساؤتھ ایشین امریکن بورن بچوں کا جو ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پر ہے، وائٹ ہاؤس میں، فارن آفس میں اور دوسرے ڈپارٹمنٹس میں، مگر پاکستان کو باہر انہوں نے بھی کروا دیا کہ ان کے بلڈ میں بھی پاکستان سے نفرت ہی رچی بسی ہے. تو میں یہاں، مجھے پتہ ہے ساری ایجنسیاں دنیا بھر کی ایسے سارے معاملات کو سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، تو پاکستان کے ساتھ فیئر کھیل ہونا چاہیے. اگر آپ پاکستان کو دیوار سے لگائیں گے تو پھر انتہا پسندی بڑھتی ہی جائے گی. یہ توڑ نہیں، یہ سیاست نہیں ہے کہ دنیا کے حساس ترین موضوع جس پہ پاکستان سب سے زیادہ شکار ہو رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے کلائمیٹ چینج میں، آپ اسے الگ کر دیں، بالکل دور کر دیں اسے، اور وہاں کے عوام میں نفرت بھڑکانے کی کوشش کریں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس پر غور سے دیکھنا ہوگا. ہم ان کی بات نہیں کرتے جو یہاں پر آپ کے نام پر گیم کھیلتے ہیں. آپ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے بارے میں غور کیجئے، ان کی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ چھوٹی چھوٹی سی سیاستوں سے ملکوں اور عوام پر، قوموں پر کیا فرق پڑتے ہیں. میں آج کے ویڈیو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.